बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं VOJ का प्रोग्राम पस मंज़र और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरद। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा प्रोग्राम कोई ख़ास मौजू पे नहीं है। एक सिर्फ ऐसा प्रोग्राम है जो उम्मत मुसलमा और दीगर मज़ाहब के हवाले से एक कंपैरिजन पर है और इसमें मैं कुछ ऐसे वाक़यात बयान करना चाहूँगा जो मेरे अपने मुशाहदे में आए हैं और उसके मुकाबले में हमारा क्या किरदार है और गैर मुसलमानों का किरदार क्या है। और ना ही इस प्रोग्राम को ये मेरी ज़ाती तशहीर समझने की कोशिश करें, बल्कि इसको कोशिश करें समझने की कि हमारे और गैर मुस्लिम कौमों के दरमियान जो फ़र्क है वो कैसे दूर किया जा सकता है। मैं 1990 में बहुत सारे लोगों को ये इल्म होगा कि ईरान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था रिफसंजान सूबा में, जिससे पूरा सूबा तकरीबन तबाह हो गया था। तो उस दौरान मैं उस वाक़े की कवरेज के लिए मैं ईरान गया। तो ईरान से मेरा दिल किया कि मैं ज़रा तुर्की और ग्रीक का भी चक्कर लगा लूं, क्योंकि नज़दीक था, बाई रोड जा गया था, आगे भी बाई रोड जाया जा सकता था। तो मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ जाऊं। तो वहाँ जब मैं गया तो ग्रीक में कुछ दिन रहने का मुझे इत्तफाक हुआ। हमारे पाकिस्तानी दोस्त अहबाब थे जिन्होंने मुझे उस वक्त अपने पास मेहमान ठहराया, बहुत इज़्ज़त अफजाई उन्होंने की। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो सारे दोस्त काम के सिलसिले में अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे गए हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि साजिद भाई, आप चूँकि घर में अकेले हैं तो हफ्ते भर का राशन जो है वो जाके आप ले आइए। इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा, आपके जो थोड़ी बहुत सैरो सियाहत भी हो जाएगी और आप एथेंस को देखने का मौका भी आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं जब एथेंस की एक खूबसूरत मार्केट में गया जहाँ शॉपिंग करनी थी, तो ये बात मैं आपको पहले से वाज़ेह कर दूं कि मैं वहाँ पे किसी किस्म का गोश्त नहीं खाता था, क्योंकि मेरे नज़दीक वहाँ पे तमाम गोश्त सिवाय मछली के या वो चिकन जो आप अपने हाथों से ज़बह करने के अलावा खाते हैं वो हराम है, क्योंकि वो शरई तरीके से ज़बह नहीं किया जाता। तो बहरहाल मैं एक दुकान पे गया, बड़ी साफ़ सुथरी मार्केट थी, गोश्त की भी, सब्ज़ी की भी, फ्रूट की। तो ना कोई वहाँ पे मच्छर था, ना कोई मक्खी थी, यानी बड़ी साफ़ सुथरी दुकान। तो वहाँ मैं जब गया तो 4-5 जानवर जो है वो लटके हुए थे, जिस तरह हमारे कसाब यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो एक राड पे काट के तो लटका देते हैं, इसी तरह वहाँ भी 4-5 जानवर जो हैं वो कटे हुए लटके हुए थे। तो उनमें से मैंने, चूँकि मेरे दोस्त वो गोश्त खाया करते थे, वो चूँकि पहले से वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो गोश्त हलाल है या हराम है, तो वो गोश्त खाते थे, लेकिन मैं नहीं खाता था। तो बहरहाल मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 2 जानवरों की तरफ उसके दुकानदार को इशारा करके कहा कि इसकी 2 रानें मुझे काट के वज़न करके इसको बना दें। तो उसने बड़ा गौर से मेरी तरफ देखा, तो उसने सवाल किया कि आप क्या इंडियन हो? मैंने कहा नहीं, मैं इंडियन नहीं, पाकिस्तानी हूँ। तो वाज़ेह रहे कि बैरूने मुल्क आम तौर पर सब कॉन्टिनेंटल के जितने भी लोग हैं उनको इंडियन ही समझा जाता है, क्योंकि एक तवील अरसे तक जितने भी बरसगीर के ममालिक अलग अलग हुए हैं सब कॉन्टिनेंट के टूटने के बाद, वो सारे के सारे एक तवील अरसे तक बरसगीर का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनको इंडियन ही समझा जाता है। और शक्लो सूरत के अतबार से भी तकरीबन सारे मिलते जुलते हैं, खा वो बांग्लादेश का हो, खा वो बर्मा का हो, या वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो। तो बहरहाल उसने बड़ा गौर से मुझे देखा और कहने लगा
کہ یہ گوشت جو ہے وہ آپ والا نہیں ہے، یعنی آپ کے استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو اس نے بجائے مجھے بتانے کے اس نے کہا کہ آپ کو مٹن چاہیے۔ میں نے کہا ہاں مجھے مٹن چاہیے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ مٹن نہیں ہے، یہ پگ ہے، یعنی خنزیر ہے، سور ہے۔ تو چونکہ آپ لوگ یہ نہیں کھاتے تو لہٰذا مٹن جو ہے وہ آپ کے بائیں جانب جو لٹکے ہوئے 2 جانور ہیں وہ مٹن ہے، اگر آپ کہیں تو ان میں سے 2 میں کاٹ کے تو گوشت بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے اس کی اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ یہ دیکھیں ہم ان کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں اور یہ ہے بھی غیر مسلم، ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، تو لہٰذا یہ غیر مسلم ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کے یا مسلمانوں کے قول و فعل اور ان کے قول و فعل کا فرق تھا وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعات بہت سارے ہیں، اور میں پہلے بھی آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قطعاً میں پروگرام اپنی تشہیر کے حوالے سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے اتنے سارے ممالک وزٹ کر چکا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال تو دوسرا ایک واقعہ ایسا تھا کہ میرے اپارٹمنٹ کے نیچے وہاں ایتھنس میں جہاں پہ میں رہتا تھا، وہ کلیتھیا ایک جگہ ہے ان کی، دیمت راکو بولو سٹریٹ کا نام تھا۔ تو اس کے کارنر پہ ہی ہمارا فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ کے نیچے جب ہم اترتے تھے تو کارنر پہ ایک جو کیبن تھا، جیسے ہمارے کیبن ہوتے ہیں یہ پان سگریٹ وغیرہ کے، لیکن وہاں کے کیبنز اور یہاں کے کیبنز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہاں ان کے کیبنز میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو عام زندگی میں آپ کو مطلب کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ 24 آورز کھلے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی خاتون زیادہ تر جو ہے وہ وہاں پہ لائسنس جو ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا، 33-34 سال ہو گئے ہیں، تو اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب 90 کی بات ہے۔ تو 90 میں یہ تھا کہ وہ زیادہ تر وہ لائسنس جو ہے کیبنز کا وہ ویڈوز کو دیتے تھے یا سینئر سٹیزن کو دیتے جو ریٹائر لائف گزار رہے ہوتے تھے، ان کو وہ دیتے تھے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکے۔ تو وہ ایک وڈو خاتون تھی، ماریا اس کا نام تھا۔ تو میں اس دوران سگریٹ پیا کرتا تھا، وہاں ظاہری سی بات ہے گولڈی اویلیبل نہیں تھا، تو میں وہاں پہ 555 سگریٹ پیا کرتا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ وہاں جو ہے قیمتیں ہر 3 مہینے بعد ریوائز ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو 555 کا پیکٹ تھا اس کی 2-3 دن پہلے اس کی قیمتیں ریوائز ہوئی تھی۔ وہ جو 270 درخمہ جو کرنسی ہے، اب تو خیر وہاں پہ یورو ہے، جب سے وہ یورپین کمیونٹی میں شامل ہوا ہے تو اب وہاں پہ درخمہ کی جگہ یورو چلتا ہے، لیکن اس وقت اس کی ذاتی کرنسی کا نام جو تھا وہ درخمہ تھا۔ تو 270 درخمے کا وہ پیکٹ اویلیبل ہوتا تھا، لیکن اسی دوران وہ 300 درخمے کا ہو چکا تھا، یعنی 30 درخمے جو ہے وہ بڑھ چکے تھے۔ تو جب میں نے اس سے پیکٹ ڈیمانڈ کیا اور ساتھ ہی 500 درخمے کا میں نے اس کو کرنسی نوٹ دیا، تو اس نے مجھے 230 درخمے واپس دے دیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ماریا، اس کی پرائس جو ہے اب بڑھ چکی ہے، آپ نے یہ 30 درخمے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی
کہ یہ آپ کی قسمت ہے کہ میرے پاس اتفاق سے دونوں سٹاک موجود ہیں، پرانا بھی اور نیا بھی۔ تو چونکہ میں نے جب اپنا ہاتھ کاؤنٹر کی طرف بڑھایا ہے، ریک کی طرف بڑھایا ہے، تو اتفاق سے میرے ہاتھ میں پرانے سٹاک میں سے پیکٹ ہاتھ میں لگا ہے، تو لہٰذا اس کی پرائس جو ہے وہ 270 درہمیں ہے اور اس میں میرا پروفٹ شامل ہے۔ اگر میں اس 270 درہمے کے پیکٹ کی قیمت آپ سے نئی قیمت 300 درہمہ وصول کرتی ہوں تو گویا میں آپ سے 30 درہمے زائد وصول کر رہی ہوں، جو کہ ناجائز ہے۔ تو میں اس کی اس بات پہ بڑا انسپائر ہوا اور بہت متاثر ہوا، اور میں نے جب اپنے بارے سوچا، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا کہ ہمارا تاجر طبقہ، ہمارے دکاندار کیا ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ سا محسوس ہوا، لیکن میں نے اس کو بہرحال شکریہ ادا کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات جو گریک میں بھی میرے پاس ساتھ پیش آئے، جو میرے ساتھ کینیڈا میں بھی پیش آئے اور امریکہ میں بھی، اور اسی طرح کوریا، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے اس پہ 2-3 اپنے سفر نامے بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اتفاق سے میں وہ پبلش نہیں کر سکا معاشی حالات کی وجہ سے، لیکن بہرحال وہ اخبارات میں چھپتے ضرور رہے ہیں۔ میرے اپنے اخبار میں بھی سلسلہ وار سفر نامہ چھپتا رہا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا ان کے مقابلے میں پاکستان کا تاجر کیا کرتا ہے کہ پاکستان میں ہم بجٹ آنے سے پہلے قیمتیں جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ تو اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، چیز کو ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں، لہٰذا جب نئی قیمتیں آئیں گی تو اس پہ ہم دیں گے، اور چونکہ یہ پرانی جو خریداری ہے ہماری، اس پہ ہمیں مزید منافع جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن جب کبھی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان کا کوئی بھی تاجر پیشہ طبقہ یا کوئی دکاندار یا ہول سیلر یا کوئی بھی شخص اس کی قیمت کو کم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ابھی گزشتہ روز میں ایک شخص کے پاس، دکاندار کے پاس، جو کہ 5 وقت نہ صرف نماز پڑھتا ہے بلکہ 5 وقت مسجد میں مؤذن بھی ہے، اذان بھی دیتا ہے، تو میں نے 5000 کا نوٹ اس کو دیا، سگریٹ لیا، 150 روپے کا تھا، تو میں نے صرف، مجھے کھلے بھی تھے میرے پاس، لیکن میں نے صرف اس لیے اس کو 5000 کا نوٹ دیا کہ مجھے کھلے کی ضرورت تھی، یعنی چینج کی ضرورت تھی، تو میں نے اس نیت سے دیا کہ چلو اسی بہانے مجھے کھلا مل جائے گا۔ جب میں نے اس نے سگریٹ تو پہلے مجھے نکال دیے، لیکن جب میں نے اس کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ دینا چاہا تو اس نے فوری طور پہ پیکٹ پکڑ کے اندر رکھ لیا، دکان کے اندر رکھ لیا۔ یعنی گویا آپ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ کے پاس کھلے پیسے ہیں تو آپ یہ پیکٹ لے جائیں، ادروائز، حالانکہ میرا محلے دار ہے، اس نے یہ نہیں مطلب اعتبار کیا، جو کہ میرے نام سے بھی واقف ہے، میرے پروفیشن سے بھی واقف ہے، میری شخصیت سے واقف ہے، میری فیملی سے واقف ہے، اس نے اتنا تک کہنا گوارا نہیں کیا کہ ساجد بھائی اگر آپ کے پاس کھلے نہیں ہیں اس وقت تو کوئی بات نہیں، بھی کل آپ دے جائیے گا، یا آپ سگریٹ لے جائیں تو پیسے بعد میں آ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں اس نے کی۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں یہ مال مل سکتا ہے، کہاں سے ہمیں یہ زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ اب یہ کمپیریزن جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کرنے کے لیے، وہ صرف یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا رویہ اور ان کا جو لین دین کا نظام ہے اور ہمارے لین دین کے نظام میں کتنا فرق ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ رزق جو ہے وہ ہم نے ہماری کوششوں سے حاصل ہوتا ہے، ہماری کوششوں سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو مطلب وہ لوٹ مار کے ذریعے کریں، وہ کسی بھی جگہ طریقے سے کریں، کرپشن سے کریں، وہ ہم کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ مطلب اس میں با اختیار ہیں، وہ جو کچھ ہے، حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کیا ہے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ جب بھی پاکستان کے حالات، اس وقت ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اس مہنگائی کی بنیادی وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ذخیرہ اندوزی ہے، لاکھوں ٹن کے حساب سے آٹا مختلف گوداموں میں پڑا ہوا ہے، لاکھوں ٹن چینی اسی طرح گوداموں میں پڑی ہوئی ہے، لاکھوں ٹن آئل اور لاکھوں ٹن گھی اسی طرح گوداموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینا ہے، لیکن انسان اتنا بدمست ہو چکا ہے اپنی سوچ کے ذریعے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کما رہا ہوں اپنی وجہ سے کما رہا ہوں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے اور انسان ہی بھوک سے مرتا ہے۔ مجھے یہ بات میں ایک معروف صوفی بزرگ ہوئے ہیں بابا بلے شاہ، ان کا ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، ویخ بندیا آسماناں تے اڑدے پنچھی، ویخ بندیا آسماناں تے اڑدے پنچھی، ویخ تے سہی کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ، نہ او کردے رزق ذخیرہ تے نہ او بھکھے مردے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھکھے مردے نے۔ اسی طرح جہاں تک ہمارے مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو اس پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تجھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ صورتحال میرا خیال ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کیا مزاج ہے اور کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ دوسری طرف آج بات کرتے ہیں ہم سیاسی نظام کے حوالے سے، تو سیاسی نظام کے حوالے سے بھی حبیب جالب مرحوم نے خوب کہا ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نادم ہیں، ہاں کہنے کو وہ خادم ہیں، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ تو ہمارے انتہائی محترم دوست سینئر کالم نگار، دانشور، اینکر پرسن، صحافی جناب ادریس نار صاحب نے گزشتہ دنوں ایک واٹس ایپ میسج کیا، تو آج کل وہ انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے کمپین چلا رکھی ہے، تو اسی طرح کوئی امیدوار کسی شخص کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے مجھے وہ جو واٹس ایپ میسج کیا، تو اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخص جا کے کسی امیدوار کو 1000 روپے کا نوٹ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ لیں آپ 1000 روپیہ اور مجھے آپ نے اس دفعہ ووٹ دینا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ ایک گدھا لے دیں۔ تو
وہ کہتے ہیں گدھا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ گدھا یہ 1000 روپے ایک آدھ دن میں ختم ہو جائے گا، گدھا ہے دیں گے آپ تو میں اس سے مطلب ہے اپنا میں تو مزدوری کروں گا، مال برداری کا کام لوں گا اس سے، تو میں روز کماؤں گا روز کھاؤں گا۔ تو وہ امیدوار ڈھونڈنے نکلتا ہے گدھا، لیکن گدھا اسے ملتا ہے بڑی مشکل سے 40,000 میں۔ تو وہ وہاں سے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار 40,000 روپے مجھے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں 1,000 2,000 روپے کا ووٹ ہے تو 40,000 روپے میں کیوں خرچ کروں؟ تو وہ کہتا ہے، واپس آتا ہے اس کے پاس، وہ کہتا ہے کہ وہ گدھا تو بہت مہنگا ہے تو لہٰذا میں تو تمہیں یہ 1,000 روپے دے سکتا ہوں۔ تو وہ شخص جو امیدوار ہے اس کی بات کو بڑی حیرت سے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم 40,000 کا گدھا لے کے مجھے نہیں دے سکتے تو میں تمہیں اپنا ووٹ کیوں دوں؟ تم میرے ووٹ کی قدر ایک گدھے کے برابر ہے سمجھتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں صحیح طرح سے وہ بیان نہیں کر پایا، لیکن مفہوم اس کا یہی تھا کہ یعنی ہماری جو ووٹ کی قیمت ہے، جمہور کی جو قیمت ہے، وہ ان لوگوں کی نظروں میں یہ ہے، ایک گدھے سے بھی کم ہے۔ اسی طرح مجھے ایک دو اور شعر اسی حوالے سے، کیونکہ آج کل دل بہت دکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جس کرب میں مبتلا ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، لا قانونیت کے ہاتھوں اور حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے اس کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ جو ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، اب جمہوریت کیا ہے ہماری اس وقت کی؟ جمہوریت زیر حراست، جمہور پابند سلاسل، جمہوریت زیر حراست، جمہور پابند سلاسل، قانون زنجیروں میں جکڑا، ذہن سارے قید ہیں، دیش میں اپنے آج کل آئین بھی ناپید ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو میں آخر میں اپنے تمام بہن بھائی، دوست احباب، بچوں کو اور پاکستانی عوام کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ سوچیں، رزق کے پیچھے بھاگے نہیں، رزق کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، حلال کمانے کی کوشش کریں، اللہ سے برکت اور شکر والا رزق مانگیں، اس میں کشادگی مانگیں، اس کے پیچھے بھاگے نہیں۔ مولانا رومی کے فلسفے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ غریبی سے نکل کر ولایت کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو دنیاوی درجے پر فائز کرنے کی بجائے آخرت کے درجے پر فائز کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں عملی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔